बारा यूनियन अली असगर भट्ट साहब, हॉल में बैठे हुए मेरे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान, SVPs, VPs, फार्मर प्रेसिडेंट्स, मार्केट्स के नुमाइंदगान और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की तरफ से हज़रत जी हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी बेपनाह मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। हमें इल्म है कि आपके माहिर रबीउल अव्वल के इस मुबारक माह के प्रोग्राम जो कि पूरे पाकिस्तान में हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, वो आपके चल रहे हैं। आपकी बेपनाह मसरूफियात में से जो आपने हमारे लिए ये इज़्ज़त अफजाई का मुकाम हमें दिया है, मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपने अदारे की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ अपने बड़े भाई चेयरमैन हैं हमारे अपारा एसोसिएशन के और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं मजदूर यूनियन CDA के, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में, हज़रत जी से टाइम लेने में उन्होंने किरदार अदा किया। भट्ट साहब आपका शुक्रिया। ये हम तकरीबन आज से 1.5-2 माह पहले मैं, खालिद चौधरी साहब और अली असगर भट्ट साहब ज़फ़र बख्तावरी साहब के पास तशरीफ़ लाए कि हमारी ख्वाहिश है कि हज़रत जी को यहाँ हम इस्लामाबाद चैम्बर मदऊ करें। उन्होंने हमसे फ़ौरन ही पहले जैसे ही हम बात कंप्लीट की, उन्होंने कहा मेरी भी बहुत शदीद ख्वाहिश है, एक तो मेरे इलाके के भी हैं और वह यहाँ आए तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होगी। उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ोन पर रब्ता हुआ भट्ट साहब का और हज़रत जी ने मेहरबानी की और आज यहाँ हमारे सामने तशरीफ़ फरमाए। आज का ये जो खूबसूरत प्रोग्राम पुरनूर महफिल, आप सब के इल्म में है कि माह रबीउल अव्वल का मुबारक महीना, उस हवाले से ये तकरीब का इनेकाद किया गया है। यकीनन हर मुसलमान को ये इल्म है कि हमारे नबी आखिर ज़मान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में मबूस हुए और उन्हें नबूवत दी गई, उस नबूवत से पहले जो दुनिया थी शायद आज हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, जहाँ सिर्फ जुल्म व सितम, चोर बाजारी, हमदर्दी, एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े और कहते हैं कि जंग व जदल साल साल चलती रहती थी, जहाँ किसी शख्स को इंसानियत का कोई इल्म नहीं होता था। ऐसे में एक ऐसे शख्स का, एक ऐसी शख्सियत का ज़हूर हुआ दुनिया में, वो हमारे नबी आखिर ज़मान, जिनकी आमद से दुनिया की काया ही पलट गई। दुनिया के जो माशरती निज़ाम था वो यकसर तब्दील हो गया, भाईचारा कायम हुआ। उन्होंने अपनी तालीमात के ज़रिए दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया और ये बताया कि जंग व जदल ये चीज़ें इंसानों को ज़ेब नहीं देती। हमदर्दी, एहसास इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में नाफिज करके एक अमली नमूना पेश किया। ख़वातीन के लिए मसावात, ख़वातीन के हकूक़, जो अलंबरदार इस्लामी माशरे ने जो ख़वातीन को स्पेशली हकूक़ दिए, वो हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है। तो आज ये सारी महफ़िल उन्हीं के लिए सजाई गई है। हज़रत जी यहाँ इसी बारे में इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद ख़िताब करेंगे। मैं उनसे पहले प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और वेलकम स्पीच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हज़रत मीर अब्दुल कदीर अवान साहब, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हज़रत साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी इन्विटेशन पे इस्लामाबाद चैम्बर तशरीफ़ लेके आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज हमसे बातें करेंगे उससे वो हमारे लिए एक तरह से मशग़िल राह होगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आजकल जिस तरह के मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, जिसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई बन जाए, लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि हम जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी रवायात हैं, उनको भूल गए हुए हैं, और हर इंसान सिर्फ़ अपनी सोच में मुब्तला है कि मैं किस तरह से अपना गुजारा चला सकता हूँ। तो हमें ये भी सोचना होगा कि हम किस तरीके से अपने गरीब
جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس سوسائٹی کے نگلیکٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے، ان کو کس طریقے سے پاکستان کے اچھا شہری بنا سکتے ہیں، ان کے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم کے زیور سے تعلیم سکھا سکتے ہیں۔ تو میری انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آج جب حضرت صاحب خطاب کر لیں، اس کے بعد ہمارے چودھری محمد حسین صاحب، ہمارے بہت ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ، جن کا کل ہی جنازہ تھا، آج ان کے کل تھے اور ہم اس پہ جا بھی نہیں سکے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جی پریزیڈنٹ صاحب۔ مقررین ہمارے پاس موجود تھے، لیکن سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا ٹائم آج کے مہمان خصوصی صاحب کو دے دی ہے۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری بہنیں بھائی بزرگ یہاں کھڑے ہیں، ان سے ہم نہایت معذرت خواہ ہیں کہ ہمیں بالکل ہماری توقعات کے برعکس الحمدللہ ہم شاید اگر اس سے ڈبل بھی یہاں ہمارے پاس سیٹنگ ہوتی تو یقیناً ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کم پڑنی تھی۔ بہرحال جو احباب آپ کھڑے ہیں، آپ سب سے معذرت خواہ ہیں، تو آپ یقیناً اسی لیے آئیں، دل جوئی سے آئیں، اور یہ یہاں کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے خطاب ان کا۔ میں آج کے مہمان خصوصی کو بلانے سے پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف بھی کروا دوں۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اسلام آباد چیمبر میں آپ حضرت جی پہلی بار تشریف لائے ہیں، اور ہمارے بہت سے احباب سننا بھی چاہیں گے آپ کی تعارف۔ تو آج کی اس بابرکت کانفرنس کے آنریبل چیف گیسٹ جناب حضرت امیر عبدالقادر اعوان مدظل اللہ عالی ہیں۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ اور تنظیم الاخوان پاکستان کے امیر ہیں۔ آپ 1973 میں پیدا ہوئے، ضلع چکوال کے ایک مضافاتی علاقہ ہے منارہ۔ اچھا چلیں، وہ یہ ہمارے لیے زیادہ اعزاز کی بات ہوگی۔ حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا تعارف بھی میں خود کروا دوں گا، تو یہ ان کے منہ سے ہمیں زیادہ شاید اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ تو میں دعوت دوں گا حضرت امیر عبدالقادر اعوان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر۔ قابل صد احترام محترم پریزیڈنٹ صاحب، آپ کے تمام رفقاء، حاضرین محفل، انتہائی قابل احترام معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہاں آپ احباب کے درمیان، بالخصوص ہمارا جو چیمبر آف کامرس اسلام آباد ہے، اس میں حاضر ہونا، اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام پر جمع فرمایا۔ آج ماہ مبارک ربیع الاول کی مبارک ساعتیں ہیں، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گزارشات پیش کرنی ہیں، تو دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں اس کمیٹی کی جو محبت ہے، جو احترام ہے، اس کا ممنون بھی ہوں، اور آپ احباب کے لیے دعا گو بھی۔ میرا موضوع ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اور اسی کے تحت بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں، اس آیہ کریمہ سے جہاں اس کی تلاوت اجر اور ثواب کا سبب ہے،
وہیں آپ کی دنیا اور آخرت کی تعمیر کا بھی سبب ہے۔ جہاں دار دنیا کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے اور اس رہنمائی پر عمل کی توفیق نصیب ہو تو یہی راز مضمر ہے اخروی تعمیر کا۔ آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ گواہ کافی۔ ماہ مبارک ربیع الاول اس کی مبارک ساعتیں، جب اس کی نسبت دیکھیں گے تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کو روزہ رکھتے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی۔ تو کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مخصوص دن کے روزے کا سبب؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کریم نے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا، اور فرمایا یہ وہی دن ہے کہ جس دن کو وحی الہی مجھے نصیب ہوئی۔ تو جب ماہ مبارک ربیع الاول کے حوالے سے آپ تحقیق دیکھیں گے تو 7 سے لے کر 12 تک مختلف تواریخ پر مختلف اجماع ہے۔ جب کثیر اجماع دیکھیں گے تو 9 ربیع الاول پر ہوگا۔ پھر عجیب اللہ جل شانہ کا نظام ہے کہ یہی ماہ مبارک ربیع الاول ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور جو بہت بڑا اجماع ہے وہ 12 ربیع الاول پر ہے کہ یہ وہ دن ہے۔ لیکن جو یقینی بات ہر پہلو سے ہے کہ ولادت باسعادت کے حوالے سے یہی مہینہ مبارک۔ معزز سامعین کرام، جب بات نسبت کی ہے کہ اس ماہ و سال میں اس مہینے کا جو تقدس ہے اس کا سبب کیا ہے، تو سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب اس رشتے کے آپ تحقیق میں آئیں کہ وہ رشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق میں معتبر فرماتا ہے، خصوصی فرماتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات کے بعد یعنی ایک خالق کے بعد مخلوق میں افضل ترین جو ہستی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ سبب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے بے شمار جگہ پر، متعدد جگہ پر آپ کو جب اللہ کریم نے مخاطب فرمایا تو آپ کو مختلف القاب سے اللہ کریم نے مخاطب فرمایا۔ یہاں جس حصے کو میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ منصب ہے، یہ وہ حیثیت ہے کہ جس میں تمام القاب جو قرآن کریم نے اختیار فرمائے، استعمال فرمائے، اس کے تحت۔ اور اللہ جل شانہ مالک ہے، خالق ہے، واحد ذات ہے، اور غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، ہر ایک کو اس نے پیدا فرمایا، اسے کسی نے نہیں پیدا کیا، ہر ایک کی احتیاج پوری فرماتا ہے، اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ ہر شے محدود ہے، اس کی ذات لامحدود، اس کی صفات لامحدود۔ اس نے احسان فرمایا کیا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب آپ اس رشتے سے یعنی آج کے اس انعقاد کو اس ماہ کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو اس ماہ کو کس نسبت سے دیکھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب آپ کی نسبت دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کی نسبت جب آپ تحقیق کریں گے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو لگ بھگ عدد روایات میں ملتا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے۔ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول میں
اللہ کریم نے جو تکمیل نبوت ہے، جہاں نبوت کی عمارت کی تکمیل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ تو وہ مقصد جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے، اس مقصد کو اگر ہم چھوڑ دیں تو نہ یہ نسبت ہماری قائم رہے گی، اور نہ اس نسبت کے ساتھ مزید برکات جن پر ہم بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کا قائم رہنا سمجھ سے باہر۔ اس لیے جب ہم اس نسبت کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جو بات کی جاتی ہے، یا جن موضوعات پر میں گزارشات پیش کرتا ہوں ماہ مبارک ربیع الاول میں، کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر حضرت جبریل امین نے اللہ کریم کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حق آپ کو پہنچایا، اور اسی حق کو لے کر آپ نے اللہ کی مخلوق تک اتنی محنت فرمائی کہ اس ابتدا کہ جس ابتدا میں فرد واحد ساتھ اس حق کے شامل ہوا، یا اس ابتدا کے وہ ابتدائی حصے کہ جہاں مکہ المکرمہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اہل مکہ کو دعوت حق دی، اور یہاں سے جو جھگڑا شروع ہوا، پھر وہ وہی پہلو ہجرت کا سبب بنا، اور پھر وہاں سے وہ مدینہ منورہ کا سفر، پھر مدینہ منورہ میں آپ کی حیات مبارکہ کا بسر فرمانا، پھر آپ اسی پہلو کو لے جائیں حجۃ الوداع کے خطبے پر کہ جب آپ نے مخلوق خدا میں یہ ارشاد فرمایا کہ دین حق کا پہنچانا، سب نے شہادت دی، آپ نے اس روز پھر شہادت کی انگلی عرش کی طرف اٹھائی، اے میرے اللہ تو گواہ رہے۔ تو اس ابتدا سے اللہ کی اس شہادت تک ساری زندگی کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ فرمائیں، ہر پہلو آپ کے لیے رہنمائی کا سبب ہے، اور ان حصوں، اس رہنمائی کے حصوں میں جہاں بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ ہے، جہاں شرائط ایمان ہیں، جہاں عبادات ہیں، ان سارے حصوں میں عملی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں تشنگی ہو، یعنی عمل تک کے ایک ایک حصے کی رہنمائی، ارشاد فرمائی، اختیار فرمائی، تصحیح فرمائی، اجماع آج تک پہنچانے کا سبب۔ اور جب آپ کی شان پر بات کی جائے تو الفاظ و حروف نہ ساتھ دیتے ہیں اور نہ زبانوں میں یہ وسعت ہے، یہ زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ آپ کی عظمت دیکھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود پانی اور مٹی میں تھا، میں تب بھی اللہ کا رسول اور نبی تھا۔ جب بات آپ کی عظمت کے ضمن میں دیکھیں تو رب کائنات نے یوم الست کو جب تمام ارواح سے اپنی ذات کا عہد لیا تو سب سے پہلے قالوا بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، آپ کی امامت پہ ساری مخلوق نے فرما۔ جب بات آپ دار دنیا کی حوالوں سے لیتے ہیں تو تاریخی انسانی وجود انسانی شہادت دیتا ہے کہ نوزائیدہ پاک صاف نہیں ہوتا۔ زچگی سے جس عمل سے یہ اولاد آدم گزرتی ہے، اس جگہ پر رب کائنات نے آپ کو پاک صاف رکھا، اور وہ حصے جو گرد و پیش دنیا پر آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ حالات دنیا میں جو ظہور پذیر ہوئے، وہ نہ صرف اس وقت کی شہادت دیتے ہیں بلکہ آج کی تاریخ تک کوئی ان کو رد نہیں کر سکا کہ کسی پانی کا خشک ہونا ہے، یا کسی آگ کدے کا بجھ جانا ہے، یا کسی محل کے حصوں کا گر جانا ہے۔ یہ تاریخ جو ہے شہادت دیتی ہے کہ واقعتاً ایسا۔ آپ کی ذات کو دیکھنا ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے گرد و پیش دیکھتے نہیں۔ یہ کارگاہ، یہ مالک کی کائنات، اس کا ایک ایک حصہ شہادت دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکہ سے باہر جاتا تو شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ شجر و حجر ایک جہان ہے،
آپ بات کریں کہ جہاں حیات کی رمق نہیں، ورگرنہ تو مخلوق اللہ کی ہے، ہمارے نزدیک اس کی زندگی یا نہ زندگی کی بات ہے، مالک کی ہر شے تو اس کا حضور تشبیہ کرتی ہے تو اس کی حیات ہے۔ آپ نے احد پہاڑ کی طرف فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ جانوروں میں دیکھیں کہ وہ اونٹ جو لوگوں پر اس طرح بھاگ دوڑتا تھا کہ آنے والے کو کچل دے، آپ کے پاؤں میں سر رکھ کر رکا۔ اس جانور کو دیکھیں کہ جسے حالات کی سختی نے رلا کر آپ کے قدموں میں پہنچایا اور آپ نے اس کے مالک کو بلا کر ارشاد فرمایا اس پر ظلم کرتے ہو، اس سے کام لیتے ہو اور اس کو خوراک نہیں دیتے۔ آپ غزوات و سرائے کے پہلوؤں کو دیکھیں کہ آپ کہاں موجود ہیں اور جسے آپ نے مقرر فرمایا وہ کہاں کس حالت جنگ میں سے گزر رہا ہے، اور اس کا آنا کیا ہے کہ اس نے بکریاں چھوڑی، کوئی پرواہ نہیں، اس نے کوئی کام کاج دنیا میں کیا، کوئی پرواہ نہیں، وہ تاجر تھا، آپ نے اسے جرنیل بنایا، تو جب آپ نے اسے جرنیل بنایا تو جو حکم اس نے دیا اس میں اتنی برکات ہیں کہ آج بھی دنیا اگر مقام حرب پر بحث کرے اور وہاں سے تربیت لے تو انہیں کوئی شکست نہ دے پائے۔ ایسی خوبصورت مثالیں اس شعبے میں ان لوگوں نے قائم کی جنہیں آپ نے اشارہ فرمایا، یعنی آپ کے غلاموں نے۔ تو آپ کی عظمت پر جب بات کرو گے الفاظ ساتھ نہیں دیں گے، زبان اس قابل نہیں ہے، اور میں تو یقیناً اس قابل نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن کریم میں رب کائنات نے جو بیان فرمائی اس سے بڑھ کر کون ہے جو جس کا کلام اللہ کے کلام سے بڑھ کر ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ نسبت دیکھنے کی ضرورت ہے جس نسبت کے تحت میں اور آج آپ جمع ہیں یہاں، اس نسبت کو دیکھتے ہیں تو جو آپ کے حضور پیش ہوا، آپ نے بھی اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر سبحان ربی الاعلی عرض کی، اسے بھی درس دیا۔ کوئی موقع، کوئی پہلو، کوئی واقعہ اٹھا لیں جہاں وہ دینی تربیت کا سبب ہے، وہاں دنیاوی حصوں کی بھی وہ تربیت دیتا ہے کہ اس کی مثال انسانی حیات کی جو تعمیر ہے، جو انسانی حیات کی ضرورت ہے، وہ مثال اس کی بھی رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ آج جب ہم معیشت کو دیکھتے ہیں، محترم بختیوری صاحب نے اپنی موضوع میں معیشت پر بات کی، تو میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے بھی یہ جو آیا کریمہ تلاوت کی ہے، میں نے بھی معیشت کی وجہ سے کی ہے کہ وہ موضوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس حصے سے متعلق ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی کیا ہے، اور جب اس کے مطابق حکم پر عمل کیا گیا تو دنیا میں کیا ہوا، اور جب اس کی مطابقت نہ رہی تو دنیا کے حالات نے کیسے کروٹ لی، اور اس امت کا جو معاملہ ہے وہ کیسا رہا۔ تو معزز سامعین کرام، جب اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا نا رسولہ بالہدا، وہ رسول جو ہدایت کے ساتھ، جو حق کے ساتھ ہیں، وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہمارے نزدیک آج بھی جو سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو کہ وہ اقوام جو غیر مسلم ہیں وہ دنیا میں حکومت کر رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس دین حق ہے، اور اس دین حق سے ہم تو مغلوب ہیں۔ نہیں، قرآن کریم اصول بیان فرماتا ہے، فیصلہ بیان فرماتا ہے۔ اگر ہر ایک کو پابند فرما دیا جاتا، جیسے سانس لینا پابندی ہے، جیسے سونا ضرورت ہے، جیسے خوراک ضرورت ہے، ایسے عبادات اور ایمان انسانی وجود اور حیات کے ساتھ منسلک کر دی جاتی تو یہ امتحان ہوتا۔ اقوام سابقہ جن پر عذاب ہوا ان کا اللہ دکھاؤ کہاں ہے، تو قرآن کریم فرماتا ہے اگر اللہ اور اس کے فرشتے ظاہر ہو جائیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی۔ وہ جو استعداد ہے اس مخلوق کو، جو اللہ کریم نے ہر پیدا ہونے والے کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے، جو استعداد عطا فرمائی ہے،
جو حسات عطا فرمائی ہیں، جو کلام عطا فرمایا، جو اپنا حبیب مبعوث فرمایا، کہیں کوئی جواز بچتا نہیں کہ کوئی نہ حق کرے اور کہے میں سمجھ نہیں سکا، میرے پاس استعداد نہیں تھی، یا مجھ تک حق کی رسائی نہیں تھی۔ کوئی یہ کہہ نہیں پائے گا قیامت کے دن۔ حق ادا کر دیا گیا، حق کے بیان کرنے کا، اور جسے مخاطب فرمایا گیا اس کے اندر استعداد ہے، فطرتاً استعداد ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو حق سے دور ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سجدہ ضرور کرتا ہے، بھلے وہ پیسے کو کر رہا ہے، بھلے وہ مقام کو کر رہا ہے، بھلے وہ تکبر میں، بھلے وہ چاہتا ہے کہ جیسا مجھے سمجھا جائے ایسا اور کوئی نہ ہو، سارا اقتدار سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہو، کہیں نہ کہیں سجدہ کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کے خمیر میں۔ تو جب اس حق کے مطابق اور جس نسبت پر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس نسبت کو حق کے ساتھ دیکھو گے، اختیار کرو گے، تو دنیا میں بھی کمال ہوگا، زوال نہیں ہوگا۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی۔ ہم بے شمار بحث کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا اللہ کریم نے کہ دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگر سب کو تلوار سے مسلمان کرنا ہے تو پھر امتحان کا ہے۔ پھر اللہ نے جو زندگی اور ایمان لانے کی فرصت دی ہے، پھر وہ کیا ہے؟ اصول کو اصول کے مقابل رکھو، جس اصول کو دنیا کے جس اصول کے ساتھ مقابل رکھو گے دنیا کا اصول ہار جائے گا، اور حتمی بات وہ ہوگی جو دین کی ہوگی۔ اور میں دنیا سے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم دنیا کو لیڈ کرتا ہے اور مسلمان نہیں کر پا رہا۔ ہم نے غور کیا کہ کن اصولوں کو غیر مسلم نے اختیار کیا؟ کیا اس کے پاس وہ اصول 14 صدیاں پہلے تھے؟ تو جب وہ اصول انہوں نے اختیار نہیں کیے تھے، پھر حالات ان کے کیا تھے؟ ہم نے بحثیت مسلمان جب وہ اصول اختیار کیے تو جو دنیا کے اصول ہیں وہ بلا تفریق اثر پیدا کرتی ہیں۔ وہ مومن ہو یا کافر، کیوں؟ ہوا چلتی ہے تو تفریق کرتی ہے کہ مومن کو ہوا آئے گی اور کافر کو نہیں آئے گی۔ سردی کیا تفریق کرتی ہے؟ گرمی کیا تفریق کرتی ہے؟ میٹھا ترش تفریق کرتا ہے؟ نہیں کرتا بھائی۔ وہ حالات جو دنیا کے ہیں قرآن کریم کے فیصلوں کے مطابق اگر اختیار کیے جائیں تو کسی کو بھی وہ فائدہ دیں گے جو اختیار کرے گا جتنا اختیار۔ تو جب دینی اصول کو دیکھیں گے تو دنیا کے کسی اصول، کسی مذہب کی کسی بات کو اٹھا کر لے آئیں، جب دین کے مقابل کریں گے تو جو مقدم اور مستحکم بات ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا ہے وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور کوئی مانے نہ مانے کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کائنات کا مالک اس پر شاہد ہے اور وہ بات کافی۔ یہ ماننا دین کی ضرورت نہیں، یہ ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، یہ ماننا اللہ کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اسی لیے تو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو من حیث القوم ایک مغلوب ہو چکے ہیں، تو کیا ہم نہ دیکھیں وہ کیا سبب تھا کہ ہم غالب تھے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جو چھوڑ کر ہم مغلوب ہو گئے؟ تو پھر اگر یہ نہیں دیکھنا تو پھر ہمارا شعور کیا ہے؟ تو محترم سامعین کرام، جب میں بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گزارشات پیش کروں گا تو یقیناً یہ بات مقدم ہوگی کہ ہمارا رشتہ امتی کا ہے، اور امتی جو ہے وہ بلا چون چراں اطاعت کا نام ہے۔ بندگی کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت۔ امتی کیا ہے؟ ماننے کا نام ہے یا معترض ہونے کا؟ یا ماننے میں اقرار ہے اور عمل نہیں ہے، اقرار ہے اور یقین نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ سمجھ آئی کہ ہمارا رشتہ امتی کا ہے۔ اللہ نے پیدا فرمایا جب تک کی فرصت ہے رہیں گے۔ بڑی قبریں دیکھی ہیں جہاں آبادی سے گزرتے ہیں، وہ بھی بستے تھے، ہم گزر رہے ہیں، کل ہمارا بسیرا بھی جانے خاک کے کس حصے میں ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو ہے اسے کیسے بسر کر رہے ہیں؟ ہم یہاں ورکنگ کمیونٹی میں بیٹھے ہیں تو یہ اپنا ہفتہ کیسا گزارتے ہیں؟ پھر ویکنڈ پر جا کر آرام کرتے ہوں گے، یا ویکنڈ پورا ویک ہی یہ کہتے ہیں نہیں آرام کرتے رہو، کام ہوتا جائے گا۔ دنیا کی سمجھ آئے،
دین کی ہمیں کیوں نہ ہے؟ ہاں یہ وہ مقام ہے سمجھنے کا کہ جو عظمت اس ماہ و سال میں ان ایام کو نصیب ہو رہی ہے، اللہ نے تو مجھے امتی کا رشتہ ایسا دیا ہے کہ مخلوق میں یہ رشتہ اور کسی کا ہے نہیں۔ مکلف حصوں میں 2 ہی مخلوق ہیں جنہوں نے، پھر مکلف مخلوق میں آپ کی نسبت نیابت کی فرمائی گئی، جنات کی نیابت نہیں فرمائی گئی۔ انبیاء آپ میں مبعوث فرمائے گئے ہیں، کلام ذاتی آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کی نسبت جنات حاصل کرتے ہیں۔ تو جب اس متعلقہ موضوع کے ساتھ منسلک نہیں رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس حق کی جگہ، عمل کی جگہ رواجات آئیں۔ تو پھر جب معاشروں میں رواجات آ جائیں، دنیا کے حصوں میں بھی رواجات آ جائیں، دینی حصوں میں رواجات آ جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جیسا آج ہم بھگت رہے۔ جب ہم اسی معاشی پہلو سے دیکھیں گے تو کتنے مشکل حالات تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ بیعت کا موقع دیکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ سے حاضر ہونے والے آپ کے خدام بیعت کر رہے تھے تو آپ کو دعوت دی انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ تمام عالم کفر کو ہم دعوت جنگ دے رہے ہیں، لیکن آپ تشریف لائیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے آپ کے دفاع میں۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی سلامت ہوا، آپ تک کوئی دشمن آپ کا نہیں پہنچ پائے۔ جب آپ مدینہ منورہ گئے، آپ کے وہ رفقا جنہیں مہاجرین کے نام پر ہم جانتے ہیں کہ انصار اور مہاجر 2 رشتوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے خیال کیا مدینہ منورہ میں پہلا اصول کیا تھا؟ دوسرا اصول کیا تھا؟ آپ نے پہلا اصول دیا معاشی بھائی چارہ قائم کیا۔ اس بھائی چارے میں کیا تھا؟ ہر ایک کی معیشت کا نظام کیا گیا۔ پھر کیا تھا؟ اس موافقات کے ساتھ پھر آپ نے میثاق مدینہ فرمایا، پہلے موافقات مدینہ جس میں معیشت کا حل دیا، آنے والا وہاں کیا تھا اس کے پاس، لیکن جو وہاں تھا اس نے اپنے حصے سے اپنے بھائی کا حصہ ایسا مقرر فرمایا کہ آنے والے کے لیے تکلیف دور ہوگی۔ پھر آپ نے میثاق فرمایا یعنی قانون، پہلے آپ نے مواخات فرمایا، معیشت کا نظام کیا، پھر آپ نے قانون جو ہے اسی قانون کی خلاف ورزی پر خیبر کے قلعوں پر حملہ ہوا اور خیبر کے قلعے فتح کیے گئے، اسی میثاق کے مدینہ کی خلاف ورزی پر۔ دنیا جہان کے نظام معیشت اٹھاؤ، وہ آپ کو کمانے کا بتائیں گے، کیسے کما سکتے ہو، کہاں کمی بیشی، کہاں تجاوز ہے۔ پھر جو ٹیکسیشن ہے اس سے گزریں گے، جب پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے، یہاں نظام معیشت دنیا کا سب خاموش، کوئی نہیں بولتا کہ اسے خرچ کرو کیسے کرو، کوئی نہیں بولتا۔ آپ اسے آگ لگا دو، کوئی نہیں بولتا۔ آپ اسے پیسوں کی صورت میں رکھو، کوئی نہیں بولتا۔ آپ اسے سونے کی صورت میں رکھو، کوئی نہیں بولتا۔ آپ اس سے زمین کی صورت میں رکھ لو، کوئی نہیں بولتا۔ واحد اسلامی نظام معیشت ہے جو آمدن سے خرچ تک کے حصوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ پیسے جوڑ کر رکھو، 2.5% زکوٰۃ دو، کتنے سال رکھو گے اسے؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا تو تم سے چھین لیے جائیں، نہیں، سال میں ساری جمع پونجی آپ کاروبار میں لگاؤ، زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ جو زائدہ ضرورت 1 سال پڑا رہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ جو دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے؟ جہاں وہ پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے پورے معاشرے میں، وہاں وہ یہ بھی ایڈمٹ کرتا ہے کہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہوں۔ صدقات کی بات آتی ہے، فطرانے کی بات آتی ہے، ایک ایک حصے کو دیکھو، پیسہ رک نہیں سکتا۔ سود کیا ہے؟ سود ہے یقیناً منافع، موہوم نقصان یقیناً منافع، کہ جی جو پیسہ صرف کیا ہے ضائع بھی ہو سکتا ہے، خدشہ ہے کہ کوئی بندے جسے دیا ہے شاید اس سے جاتا نہ رہے، آئے گا ضرور، یہ یقین ہے، جا نہیں کہہ سکتا، دے گا۔ یہ سود۔ تو جب آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں تو اسلام جب کاروبار پر بتاتا ہے
تو اس میں ایک حصہ اور اسی طرح کا جوئے کا ہے. جوا کیا ہے کہ آپ جو خرچ کرتے ہیں اس کا جاتا رہنا تو یقینی ہو، آ بھی سکتا ہے، یہ موہوم ہے. سود میں موہوم خطرے کے ساتھ ہے، یقیناً آمدن کے ساتھ ہے. سود میں موہوم جو ہے وہ آنے کے ساتھ ہے، جانا یقینی ہے کہ جو لگائے ہیں وہ تو لگ گئے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جہاں آمدن بھی ہو، جہاں خدشہ نقصان کا بھی ہو، وہ اسے تجارت کہتے ہیں. آمدن اور خرچ دونوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جمع نہیں کر سکتے ایک جگہ پیسہ. سود میں کیا ہوتا ہے کہ تقسیم ہوتی ہے معاشرے کی، جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ پچھتا چلا جاتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہر شے اس کے پاس جیسے میگنیٹ ہوتا ہے اس طرح میگنائز ہو کر چیزیں ایک طرف اکٹھی ہوتی جاتی. بلا سود بینکاری کیا ہے؟ شراکت داری ہے. اور جو بینک پیسہ لیتے ہیں وہ جو لیا گیا پیسہ ہے اسے وہ کیسے بڑھاتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا جو انکم کا ذریعہ ہوتا ہے وہ تجارت ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سود پر اتنا دیتے ہیں زیادہ کہ جی اس وجہ سے باقی سب کو سود دے رہے ہوتے ہیں. ان کی مین بیسک انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے تجارت میں ہوتی ہے، خرید و فروخت میں ہوتی ہے. تو وہ کیسا پیسہ کہ جس کی تجارت ہم پھر حرام کر کے کھائیں؟ یہ کیا ہے؟ معاشی حل ہے. اسی طرح آپ جب اپنے نظام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے وطن عزیز میں جو سب سے بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے تقریباً اکثر دیہی علاقوں سے ہیں، ہم شہری بھی جو رہ رہے ہیں دیہی علاقوں سے اکثریت کی ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کی پیدائش شہری ہو، لیکن زبان کا فرق ہوتا ہے. چھاننا تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، جس میں چھانی جاتی ہے چیز. ہمارے ہاں پنجابی میں اسے پرون کہتے ہیں. ہم چھاننا لے کر پانی بھرنا چاہ رہے ہیں. ہاؤ کم دس پاسبل؟ آپ غور کریں، یہ گزشتہ کچھ دنوں سے صرف سمگلنگ کا کچھ حصہ رکا ہوگا، ساری نہیں رکی ہوگی، لیکن ایک ڈر آیا. معیشت میں کتنا تبدیلی ہے. کوئی ضلع اٹھا لیں، اس کا سٹرکچر اٹھا لیں، اس کے سٹرکچر میں آپ کو ایڈمنسٹریشن بھی ملے گی، تحفظ کا سلسلہ بھی ملے گا، آپ کو ہیلتھ بھی ملے گی، آپ کو ایجوکیشن بھی ملے گی. کتنے محکمے آپ کو ایک ڈسٹرکٹ میں ملتے ہیں، کتنا بڑا سٹرکچر ہے. پورے ملک کے کسی ضلع میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں کسی ایک سیکشن کی جو آفس ہولڈرز ہیں وہ نہیں بیٹھے یا آفس نہیں. اتنا وسیع نیٹ ورک ایک سسٹم ہے. میں خطا کار لگ بھگ 29 سال ہو گئے ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے، اور میرا مزاج ایسا ہے کہ جو میں کیا کروں یہ کرو، وہ جب تک میں دیکھوں نہیں ہو نہیں رہا تب تک مجھے آرام نہیں آتا. لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں جو دیکھا ہے کہ یہ کہ ایک شخص بھاگنا شروع کر دے، وہ کب تک بھاگے گا؟ تھک جائے گا، نہیں ہوگا. سسٹم کو مومنٹم کیوں نہیں دیتے؟ آپ سسٹم کو مومنٹم دیں. یہ جو ہم چھاننے میں پانی بھر رہے ہیں، ہماری سیپیج ختم ہو. صرف وطن عزیز کی سیپیج ختم کر دیں، یہاں معاشی کرائسس نہیں ہوگا. کوئی بندہ جو مقروض ہو اس کی ادائیگی زکوٰۃ سے ہو سکتی ہے. یہاں پورا ملک، پوری قوم مقروض ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. لیکن کوئی درد لے نا جی. ایک آبادی کا آپ اپنی بھی جہاں رہتے ہیں، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنی آبادی کا حساب کر لیجئے گا کہ وہاں جتنی ضروریات زندگی ہیں اور وہاں بسنے والوں پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہاں پوری ہو جاتی، پورے ملک کی نہیں ہوتی. لیکن ہم نظام زکوٰۃ بناتے ہیں سرکاری حصوں میں، پھر ہم ثقافتی طائفے کے گانے بجانے کے نام پر ہم وہ انویسٹمنٹ بھیج دیتے. مدارس میں ہم دیتے ہیں. اللہ علماء کرام کی محنتیں قبول فرمائے. آپ ان کا بجٹ رکھیں، پورے نظام میں جو زکوٰۃ اور عشر ہے اس کا سٹرکچر سیدھا کریں. آپ قرض لیتے پھریں، آپ کا آدھا قرض اتر جائے گا. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو مجھے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی ہیں، اور میں اپنا موضوع نہیں چھوڑ رہا. کیوں؟ اسی نسبت سے ہم بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. پھر امتی آپ کا حکم نہ سنے، امتی آپ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے،
پھر اسے بعثت کہہ سکتے ہیں کہ ہم بعثت کی خوشی میں بیٹھے؟ پھر جب آپ اس نظام زکوٰۃ کو دیکھیں گے تو یہ آپ کی اس مملکت کا اتنی بڑی سپورٹ بن سکتی ہے جس کا اندازہ نہیں۔ پھر آج کا جو دور ہے معزز سامعین کرام، آج کے دور میں جو سٹرکچر ہمارا کاروبار کا ہے، انڈسٹری کا ہے، یہ انڈسٹری آج کے معاشی مسائل میں سب سے بڑا جو ہے ٹول سمجھا جاتا ہے۔ تمام جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ انڈسٹری سے بنے۔ ہم اپنی معیشت کو دیکھتے ہیں تو ہم تو ڈے ٹو ڈے گزارا کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس وہ وسائل نہیں کہ ہم را مٹیریل لا سکیں، جا کے انڈسٹری کھڑی کر لیں، لیکن ہمارے پاس وہ انڈسٹری ہے جس میں خرچنا نہیں پڑتا لیکن وہ واپس ریٹرن کرتی ہے، وہ زراعت۔ تو زرعی ملک میں خوراک مہنگی، یہ سمجھ سے باہر ہے، سمجھ آنے والی بات ہی نہیں۔ تو جتنا نظام نہری، جتنی زرعی زمین ہمارے پاس ہے، آپ یقین رکھیں صرف کھاد اصلی ملے، بیج اصلی ملے۔ میں نہیں کہتا کہ حکومت ہمیں فنڈ دے، زمیندار کو ککھ نہ دے، جو دے وہ ہو تو درست، کہ کھاد جو ہے وہ اصلی ہو، ہم صرف وہ زمین میں پھینکتے نہ پھریں، پتہ چلے کہ خاک میں خاک پھینک رہے ہیں۔ بیج اصلی ہو، کچھ نہ دیں، وہ تو ہم تخمینہ تو دے سکتے ہیں نا کہ کتنے ملک کے کتنے حصے میں کیا کاشت کیا جائے۔ ایک سال ایک شے کی جو کاشت ہے وہ ویسے اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ کوئی خرید نہیں سکتا، اگلے سال اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اسے پھینکنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو وہ اسٹرکچرل ریفارم کون سا محکمہ ہے جو نہیں موجود؟ جسٹ وی نیڈ جسٹ 2 بمپر کراپس، آپ کی خوراک مہنگی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو دین اسلام سکھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی افلاس، بھوک، کچھ کھانے کو نہیں۔ آپ نے فرمایا گھر میں کچھ تو ہوگا، جو سامان ہے لے آ۔ اسے جو سامان ملا لے آ۔ آپ نے فرمایا جا اسے بیچ۔ بازار میں گیا، بیچ کر کچھ پیسے لا۔ آپ نے فرمایا ایک کلاڑا اور ایک رسا لے جا جنگل میں، لکڑ کاٹ، اسے بازار میں بیچ، اپنی اولاد کا پیٹ پال۔ ہم ایسی قوم ہو چکے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی، اس کے پاس سالن کے پیسے نہیں، لیکن وہ ایک مسالہ اپنے کچن کی تگاری میں، مٹی کی تگاری میں اگانے کو کوشش نہیں کر رہا۔ تو یہ کون سا فیصد غورث ہے کہ اپنی کچن کے لیے مسالہ نہ اگایا جا سکے؟ ہاتھ دھونے کا پانی اور مٹی کا برتن، اس میں مٹی ڈال کر اسی پانی کو استعمال کریں، کیا آدھا کچن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ لیکن کیا ہے ہمارے نظام تعلیم کی تربیت کیا ہے کہ وہ ہمیں 2 اور 2 4 سکھاتا ہے، کیسے نہیں، اقدار نہیں، اخلاقیات نہیں۔ تو جب ہم اپنے نظم اور اپنے ملک کو ہمیں کس سے جھگڑا ہے جی؟ ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں۔ ہم دنیا میں اللہ کے حکم پر اپنی زندگیاں بسر کرتے ہوئے، اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے چلے جائیں۔ بڑے قبرستان، میں نے عرض کیا، آبادیوں سے گزرنے تو پہلے یہ آخر قبرستان نظر آتے۔ ایک دن ہماری بھی بتی لگی ہوگی، تو ہم اپنی جو فرصت ہے اسے کیوں نہ صرف کریں کہ جو بحثیت مسلمان اس امت میں بھی اتفاق کا سبب ہو، اس ملک کی بہتری اور اس قوم کے اتفاق کا سبب بنے۔ لیکن ہم سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ کیا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھو، یا یہ فرمایا ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو؟ تو بچوں کو پڑھاتے تھے پانی کا پہلا قطرہ، اب ہم بڑے بھی بھول بیٹھے۔ آج کا بچہ تو وہ کہانی سننا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ واٹ نان سینس، لیکن ہمیں بھی نہیں یاد رہی کہ ایک ایک قطرہ جو ہے وہ سیراب کر دیتا ہے، دریا اور سمندر ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہمیں یہ سچی اور حق محبت عطا فرمائے کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ایک ایک حصے، ایک ایک قدم سے یہ ظاہر ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل عملی صورت میں اسی معاشرے میں ادا کرنے والا ہے، تو یہ محبت ہوگی جو ماہ مبارک ربیع الاول میں ہوگی۔ یہی محبت اس امت کی بھی ضرورت ہے، یہی محبت اس وطن عزیز پاکستان کی بھی ضرورت ہے، اور یہی محبت ہمیں ایک جگہ جمع کر سکتی ہے۔ تو دعا گو بھی ہوں اور انتہائی مشکور بھی ہوں دوستوں کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ایک درد دل جو ہے وہ اس موضوع کے تحت ہم آپس میں اسے تقریر تو کہوں تو شاید مناسب نہ ہو، لیکن ایک ہم کلامی ہے کہ ہماری من حیث القوم بحیثیت مسلمان آپس میں ایک کلام کا موقع ملا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تعارف رہتا نہیں گیا؟